अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की अपडेट्स आपसे शेयर करूंगा 27वीं तरमीम के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मीरुल्लाह ने इस्तीफा दे दिया है। मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े करके रख दिए, हमारी आईनी जमहूरी रूह को पमाल कर दिया गया इस तरमीम के जरिए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर शदीद हमला है। और ये भी उन्होंने कहा जी कि 27वीं आईनी तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के ताबे कर दिया। दूसरी तरफ जस्टिस अतहर मीरुल्लाह ने जो स्टेटमेंट दी है, मैं एक ही आपको उनको बताता हूँ। आईनी तरमीम ऐसी हुकूमत ने की जिसकी अपनी आईनी हैसियत जेरे जायजा है, ये ऐसा कहना है मुस्ताफी जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मीरुल्लाह का। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हुकूमत को लोअर जुडिशरी में इस्लाहात नहीं लानी चाहिए थी और इन तरामीम के नतीजे में आम आवाम को इंसाफ मिलेगा या ये फिर अशराफिया की तरामीम है। अपोजिशन ने तरामीम को मुस्तरद करके एहतजाज का ऐलान किया है। बार काउंसिल्स भी डिफरेंट जो हैं वो भी प्रोटेस्ट के लिए तैयार हैं इसके लिए इन तरामीम के खिलाफ। और आज अपने मेहमानों से पूछेंगे कि क्या अदलिया बहाली की तर्ज की तहरीक चलने के कोई इम्कानात हैं 27वीं तरमीम को लेके। और इसके अलावा 27वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या है, ये हमारे तीनों गेस्ट जो इधर हैं और टेलीफोन लाइन पे भी जो होंगे पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर उनसे हमारी लाइन मिल गई तो उनसे पूछेंगे। और ये भी पूछेंगे आज कि अवाम के हकीकी मसाइल के हल के लिए कोई आईनी तरमीम क्यों नहीं लाई जाती। जो हमने देखा अभी तक जो भी तरामीम आई हैं उनमें अवाम के सूरत मसाइल के हल के तनाजुर में कोई ऐसी तरमीम नजर नहीं आ रही हमें। इस तरमीम के बाद नून लीग और पीपीपी सियासी एतबार से कहाँ खड़ी हैं, इस पे बात करेंगे। ये हमारे टॉपिक्स हैं आखिर कब तक के। मुझे स्टूडियोज में मेरे साथ हैं राजा जुल्करनैन साहब, एक्स सेक्रेटरी जनरल हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। राय साहब, वेलकम टू द शो। मियां वहीद साहब हैं, इनका ताल्लुक पीएमएल क्यू से है। मियां साहब, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ हैं तजिया निगार हैं डॉक्टर सलीम आरिफ साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। राय साहब, आपसे शुरू करते हैं। हाउ डू यू सी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मीरुल्लाह ने जो है इस्तीफा दे दिया। साबिक अटॉर्नी जनरल जो है लॉ कमीशन के सरबराह थे मखदूम अली खान, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और इसको 27वीं तरमीम को रख के आपका टेक इसके ऊपर? मेरे ख्याल में मंसूर अली शाह साहब और अतहर साहब को बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। और जिस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट में बाइफरकेशन कर रहे थे और हर बात पे जिटरी हुए थे, ऑनरेबल तरीका यही था कि अगर वो कुछ चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे या नहीं मान रहे या उनका पॉइंट ऑफ व्यू और है तो उन्हें बहुत पहले अपने आप को उस मामले से निकाल लेना चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, बल्कि कई लोगों को समझ नहीं आया कि उन्होंने लड़ाई, कन्फ्रंटेशन और एक कंफ्यूजन और क्यास और अनार्किज्म पैदा करने की कोशिश शुरू कर दी। बात यह है जी कि काशिफ साहब, हर रियासत का के अपने डायनामिक्स होते हैं, राइट। उसकी अपनी तारीख, जोग्राफिया, सियासी हिस्ट्री और ये चीजें हैं जो ग्राउंड रियलिटीज होती। पाकिस्तान जो है उसके एक तरफ इंडिया है जो मुसलसल हम पर हमलावर हुआ और आए दिन खबरें आ रही हैं कि अब फिर वो हमला करेंगे और 7 मई को भी उन्होंने पाकिस्तान के बेशुमार जस्टिफिकेशन के बावजूद उन्होंने हमला कर दिया। उसके बाद
طالبان افغانستان سے طالبان کے ذریعے پراکسی وار لڑی جا رہی، بلوچستان میں پراکسی وار لڑی جا رہی، اور اس سچویشن میں پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ تھوڑا عرصہ پہلے ہی جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پر اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے پوری ریاست کو یرغمال بنا رکھا تھا. تو اس ایکسپیرینس کے حوالے سے جو پارلیمنٹ میں ایک رائے آ رہی تھی کہ بھئی کوئی بھی شخص آئین سے قانون سے بالا تر نہ ہو جائے کہ وہ پوری ریاست کو یرغمال بنا دے. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم کے جو ایک پریمبل بھی کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی کہتا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ جو ہے یہ سیپریٹ رہیں گے، لیکن اس ترمیم کے بعد اس بات میں تو کوئی وزن لگ رہا ہے نا جی میں نے عرض کیا عدلیہ کا تابع کر دیا حکومت کے میں نے عرض کیا، دیکھیے میں نے عرض کیا کہ ہر ریاست کی اپنے ڈائنامکس ہیں، اور اس کے یہ نہیں ہے کہ جس طرح یورپ جو یعنی سرد ممالک میں کافی پینا، وہاں گرم کپڑے، یعنی یہ ان کی اپنی نیڈ ہے. آپ وہ چیزیں جو ہیں ایک یعنی گرم ملک میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. اچھا اگر آپ وہی بند کپڑے، بند ٹوپی ادھر لائیں گے، لوگ بیمار پڑ جائیں گے، پاگل کہیں گے. میننگ بائی کہ آپ کو تبدیلیاں اپنی سوسائٹی، اپنی سیولائزیشن اور اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق کرنی ہے، اپنے گورنمنٹ کے پاور، جو حکومت کے پاور سٹرکچر کے مطابق. نہیں، یہ بھی کہتے ہیں. میری بات نہیں. دیکھیں آپ یہاں جغرافیکل میں نے آپ کو سچویشن بتائی ہے کہ ایک طرف انڈیا کا اس قدر ہسٹائل رویہ ہے، رائٹ، دوسرے طالبان کا رویہ یہ ہے کہ وہ پراکسی وار لڑ رہے، اور بلوچستان میں BLA کے نام سے پراکسی وار لڑی جا رہی. اس پہ آگے بات کرتے ہیں. اور اس پہ ایک مخصوص قوت پاکستان نے فوج کے ادارے کو پن پوائنٹ کر کے اس کی کردار کشی کر رہی ہے، ہراسمنٹ پیدا کر رہی ہے. ابھی حال ہی میں اسلام آباد میں بم دھماکہ ہوا ہے، جو اپنا ٹارگٹ بم دھماکہ ہوا ہے. اچھا بھائی صاحب، یہ جو بم دھماکہ ہوا ہے، ہاں جی، مطلب یہ انفارچونیٹ ہے، بالکل ظاہر ہے، کنڈیم کرتے ہیں ہم اس کو، لیکن ہم ماضی میں دیکھتے تھے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوتا تھا تو سول انتظامیہ، پولیس اور دوسرے لوگوں کی سسپینشنز ہوتی تھی، ٹرانسفرز ہوتی تھی. یہ اب کیا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ نیگلیجنس تو پولیس کی ہے وہاں پہ نا جی. تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ ایک SHO کیا ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر بھی ہم نے سسپینڈ بھی نہیں کیا، کسی کی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی ان کے اوپر. خان صاحب میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں یہاں جو جس طرح میں توجہ دلوا رہا تھا، آپ دیکھیں ہمارے فوجی جوان کس طرح شہید ہو رہے ہیں، پولیس والے کس طرح شہید کیے جا رہے ہیں، اور ٹارگٹ طریقے سے ہمارے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اور اس لمحے میں فوج کے خلاف ایک یعنی بالکل میں تو سویلین لا انفورسنگ جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کی بات کروں، ان کی کیپیسٹی، ان کی کیپیبلٹی پہ بات کروں. اس میں یہ آپ کی بات درست ہے کہ لیکن اس میں دن رات لوگ لگے بھی ہوئے ہیں. یہ دیکھیں ہم لوگ، لیکن ایسا ہمارے جو پاکستان کے جو سویلین سوسائٹی ہے، سویلین اربن سٹیز ہے، یا پھر ہمارے رورل ایریاز ہیں، ان پہ امن و امان کی صورتحال تو پولیس نے اور سویلین اداروں نے قائم رکھی. بالکل انہوں نے کرتی، اس کی اگر فوج کرتی ہے تو وہ تو ایکسٹرا بار ہے، ادروائز تو ذمہ داری تو ان کی ہے. بالکل ان کی ذمہ داری. مجھے میسا بتائیے گا کہ 2 ججز نے اور مخدوم علی خان صاحب نے استعفیٰ دے دیا، سننے میں یہ آ رہا ہے گاڈ نوز بیٹر کہ استعفے آگے آ رہے ہیں. تو یہ جو انہوں نے کہا ہے منصور علی خان شاہ صاحب نے کہ 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان پر شدید حملہ ہے، ہماری آئینی روح کو اور آئینی جمہوری روح کو پامال کر دیا گیا، سپریم کورٹ کے ٹکڑے کر کے رکھ دیا گیا اور عدلیہ کو حکومت کے تابع کر دیا گیا. آپ کا ٹیک اس کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی راجہ صاحب نے جیسے بات کی کہ ان کو بہت پہلے ان کا خیال ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے بہتری کی امید رکھ کے بیٹھے ہوں. ان کو
نہیں میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ریزائن نہیں کرنے چاہیے تھے درمیان. دیکھیں جب تک آپ باہر بیٹھ کے تو یہ نہیں کر سکتے. آپ کو ایک سینئر پوزیشن میں ہیں, آپ وہاں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. اطہر منیلا صاحب کرتے رہے ہیں, لیکن آپ جب ان کے کیسز ہی ان کو نہیں دیں گے, آپ ان کو لیکن سیک کر کے دیوار کے ساتھ بتا دیں گے. کرنے سے باقی جگہ پہ ان کو ایک جج کی حیثیت سے مختلف جو بارز ہیں وہاں پہ جا کے بات کرنے سے وہاں تو کسی نے نہیں روکا نا. دیکھیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے باہر بیٹھ کے یہ بات کرنی ہے جس طرح سے اسمبلی کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مکمل بحث ہونی چاہیے تھی. اس پہ پی ٹی آئی کو پورا, اس کے بجائے اس کے کہ اس کو بائیکاٹ کرنے کے, اس کو چھوڑ کے جانے کے, وہاں پہ اپنا چاہے وہ جیسے 4 ووٹ آئے ہیں ادھر سے جے یو آئی کے, اختلافی ووٹ ان کا ووٹ آنا چاہیے تھا, وہاں پہ بات ہونی چاہیے تھی. یہ میدان چھوڑ کے جانا میں نہیں سمجھتا. یہ پچھلی 2-3 اسمبلیوں سے ایسے ہی چل رہا ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ جمہوری یہ بات یہ طریقہ نہیں ہے, ڈیموکریٹک نارمز کے خلاف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ججز نے جو بات کی ہے, مسئلہ تو اگر آپ دونوں عدالتوں کا دیکھیں جن کی بات چل رہی, سپریم کورٹ اور جو آئینی عدالت کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مسئلہ تو ہے اختیارات کا. اس وقت جنگ تو لڑائی تو ہے اختیارات کی. تو اگر اس اختیارات کے لیے وہ انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ ریزائن کیا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی آسن قدم ہے. یہ اس میں پاکستان کی کوئی خدمت کی بات ہے, اس میں عوام کے لیے کچھ ہے. اگر یہ وہاں بیٹھ کے بات کرتے تو وہ بات بڑی بات. ان کا کہنا ہے کہ جی جو حال ہو گیا سپریم کورٹ کا, میں اپنے جو آئینی حلف ہے اس کے تحت میں مجھے بتائیں کہ باہر بیٹھ کے اب کیا وہ تحریک چلائیں گے؟ آپ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ یہ تو یا تو جب ہے نا کہ جب اب پتہ چلے کہ جناب جس طرح سے اتحاد محمد چودھری نکلا تھا, اور یہ بات میں ایک بات جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہر جگہ کی اپنی اپنی حالات کے مطابق یہ بات ہوتی ہے. اسی طرح پاکستان میں جو ہے نا وہ 73 کے بعد آپ دیکھیں گے اسی وقت کتنی ترامیم ہو گئی تھی. 7 ترامیم نئی بات تو نہیں ہے, اس وقت ہوئی ہیں, اس کے بعد ہوتی رہی ہیں, حالات کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ. نیا سوشل کنٹریکٹ بنا دینا جی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے, حکومت بدل دیں. یہ جو لڑائی ہے عدلیہ اور پارلیمنٹ کے اختیار کی یا ان کے سپریم ہونے کی, یہ کوئی آج کی تھوڑی ہے. اچھا اگر یہ وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں, حکومت کو گھر بھیج دیں, تو تب ان کا وہ ٹھیک ہے, ان کی تشریح جو ہے وہ کرے وہ مناسب ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ پچھلے ادوار میں آپ نے دیکھا ہے کہ سو موٹو کے معاملے میں کیا کیا ہوتا رہا ہے, جو کام ان کے نہیں ہیں وہ بھی اپنی ڈومین سے باہر نکل کے, اور یہ بدقسمتی ہے. میاں صاحب میں ذرا آپ کی ٹھیک بات ہے, لیکن جہاں پہ ابھی جو بات میں کر رہا تھا, جو سویلین ادارے ہیں ان کی پرفارمنس آپ کے, اور ان کی چیرہ دستیاں عوام کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں, اور جب وہ بھی کام نہ کریں اور آپ سو موٹو بھی ختم کر دیں تو پھر عوام کہاں جائیں گے؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ دیکھیں جب تک انصاف کا معاملہ یا عدالتوں کی اپنی وہ پوزیشن نہیں ہوگی, میں نہیں سمجھتا کہ عوام کے لیے کچھ ہوگا یہاں پہ. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ایک آئینی عدالت بنتی ہے, وہ صرف وہ معاملات جن کی وجہ سے باقی معاملات ڈٹکے رہتے ہیں, اور جو سب سے اہم بات ہے, لوگ جب کہتے ہیں یہ عوام کے لیے کیا, مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہاں پہ ایک وزیر اعظم کے ساتھ یا پارلیمنٹ کے ساتھ یا منتخب نمائندوں کے ساتھ اگر انصاف ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری عوام کے ساتھ ہوگا, اور اس کے بعد وہ آپ کا معاشی بھی اور باقی معاملات بھی بہتر ہوں گے. لیکن اگر آپ کی اس بات کا جواب میرے خیال میں جسٹس آپ کے جو دل میں تھا نا, جسٹس اطہر منیلا نے سمیل کر لیا تھا. انہوں نے جو آپ اپنے استعفے کے ساتھ سٹیٹمنٹ دی ہے یا لکھا ہے, انہوں نے کہا آئینی ترمیم ایسی حکومت کر رہی ہے جس کی اپنی حیثیت زیر جائزہ ہے. نہیں, مجھے یہ بتائیے کہ یہ بات پاکستان کے اندر, کاشف صاحب میں بالکل اس بات سے ایگری ہوں, کیونکہ کسی نے یہ نہیں مانا کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی. بات کیا ہو رہی ہے کہ اچھا بھئی اب آپ کے ساتھ ہوئی ہے, کل آپ نے ہمارے ساتھ کی تھی, پرسوں جو ہے نا ان کے ساتھ, یہی بات ہوئی, یعنی یہ بات ہوتی رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ تمام جمہوری قوتیں جتنی ہیں, انہوں نے اپنے ادوار میں کہیں کوئی ایسی ریفارمز کی کوشش کی ہو, کہیں سیاستدانوں نے بیٹھ کے کوئی بات کی ہو؟ یہ تو بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ جب جو حکومت میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, وہ ایک پیج پہ ہوتا بھی ٹھیک ہے, وہ ہائیبریڈ ہوتا بھی ٹھیک ہے, وہ ان کو اپنے سارے اختیارات جو ہے نا وہ ان کو دے دیں, جن کے خلاف جب نکلتے ہیں تو بات کرتے ہیں, تب تو ٹھیک ہے. لیکن ہم نے اکٹھے ہو کے وہ محمد صاحب ایک جیسے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے یہ اپنا حق لینا ہے تو ہمیں اپنے رول, اپنے اصول خود طے کرنے ہوں گے اور خود اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا, دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دینا ہوگا. فیض صاحب آپ کا ٹیک اس کے اوپر, ایک تو یہ جو بیانات جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے دیے ہیں, اور جسٹس اطہر منیلا نے کہا
کہ آئینی ترمیم ایسی حکومت نے کی ہے جس کی اپنی آئینی حیثیت جو ہے زیر جائزہ ہے. کیسے دیکھتے ہیں کہ کوئی اصل میں بکرا تحریک چلتی نظر آ اصل رہی ہے میں آپ کو؟ معزز جج صاحبان نے جو استعفے دیے ہیں یہ ایک طریقہ کا ہے نا, ایک پروٹیسٹ کو شو کرنے کا, ریکارڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے. اس کا کتنا اثر ہوتا ہے, یہ اندر رہ کے کتنا اثر تھا, یہ تو عملاً باتیں لیکن وہ ہیں امین دین کے جو بینچ بنا تھا اس میں ان کو بالکل بیکار تو کر دیا گیا حضور معطل تھا. اس کہتے لیے ہیں. ان کا خیال تھا کہ اب ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اس طرح سے پروٹیسٹ اپنے کو ریکارڈ کروائیں. میرے خیال میں جو اصولی بات ہے جس کے اوپر ہمیں عجیب بات ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ہم وہ بنیادی باتوں کے اوپر ہی ڈسکشن کرنے پہ مجبور ہیں کہ ریاست کے جو پلرز ہوتے ہیں ان کے اندر بیلنس جو ہوتا ہے وہ انتہائی اہم ہے. جب بھی کہیں پہ بیلنس خراب ہوگا, چاہے وہ موٹو اس کا طاقت کو اپنی طرف لانے کا ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو, تو اس کے اندر لازماً خرابیاں پیدا ہوں. اور ہم دوبارہ نہیں بلکہ بار بار اس بات کی طرف آتے ہیں کیونکہ ہم کوئی نہ کوئی ایسا تجربہ یا ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ یاد دہانی اپنے آپ کو بھی اور سب اداروں کو کروانی پڑتی ہے کہ جناب ریاست irrespective of the party politics, irrespective of کہ کون پاور میں ہے کون نہیں ہے, ریاست کے جو بنیادی پلرز ہیں ان کے اندر ایک خوبصورت بیلنس جو ہے وہ ٹارگٹ ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ ریاست کے بیسک پلرز کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ تو ریاست تو عوام جو ریاست کے باشندے ہیں, جو اصل مالکان ہیں ریاست کے, ان کی نفی کے بغیر تو کسی قسم کا کوئی کام ہو نہیں سکتا. یہ بالکل اس کا ایک لازمی جز ہے. موجودہ ریاست پاکستان میں آپ کو جمہور کہیں نظر آ رہا ہے؟ لیکن یہ تو ابھی انہوں نے بتایا نا کہ وہ تو یہ اس بات کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے کہ جناب صحیح طریقہ کار استعمال نہیں ہوا. بات تو یہ ہے کہ اس کو آگے کیا کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے اس وقت یہ ترمیم جو ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بینیفیشری کون ہے اس کے؟ اس ترمیم میں بھی وہی صاف نظر آتا ہے کہ پاور بیلنس آف پاور جو ہے اس کی گیم نظر آتی ہے ظاہر میں. ورنہ اس کو کیوں نہیں کہ اوپنلی ہر لیول کے اوپر ڈسکس کیا جاتا, کیونکہ ایک آپ بنیادی چینج لے کے آ رہے ہیں, بھلے لے کے آئیں یا نہ لے آئیں, یہ اس کا ایک بنیادی تقاضا ہے. شہباز شریف صاحب نے کل کہا کہ جی ہمارا ڈریم پورا ہو گیا 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں. حالانکہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد 18th امینڈمنٹ آئی جس کے اوپر 10 مہینے انہوں نے کنسلٹیشن کی, انہوں نے ڈیبیٹس کی, انہوں نے ڈسکشن کی. اس وقت یہ شک نہیں یاد آئی. آج 20 سال بعد اس کو لا کے تو اس کو چارٹر آف ڈیموکریسی سے جوڑنا کیسے سمجھتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب وہی ہوا نا جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر ہمارے سامنے اللہ کرے, یہ ہماری بڑی وشفل تھنکنگ ہے کہ اگر ہمارے سامنے اصول اگر سامنے ہو تو پھر یہ باتیں اس ترتیب سے نہیں ہوں گی. اس ترتیب سے صاف نظر آتا ہے کہ جس وقت ہمارا جو مفاد جو ہے اس کے زد پڑتی ہے. میں تو پریشان ہو گیا تھا. آئینی بینچ کے جو معزز ججز ہیں کہیں کنٹمپٹ نہ لگا دیں, لیکن یہ ڈسکس ہم کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا تھا جی ہم تو گلوبل جورسپروڈنس کو بھی نہیں مانتے. یہ بھی تھوڑے پچھلے دنوں کے 26 آئینی ترمیم. صحیح. تو وہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ مطلب وہی کہنے کا یہ ہے نا کہ یہ میری بات کو کہ یعنی اظہار کے اس کی پریزنٹیشن کے ڈیفرنٹ انداز. اس میں عام عوام کے لیے کچھ ہے جی 27 آئینی ترمیم؟ عام عوام کے لیے تو اب دور کچھ بھی نہیں ہے. رائے صاحب مجھے ایک چیز کا جواب, کل بھی میں 3-4 گیسٹ تھے, میں ان سے ایک سوال پوچھتا رہا. وہ ایک صاحب تو نون لیگ کے تھے, وہ تو مجھ سے لڑنے لگ پڑے لائیو ہی. میں نے انہیں کہا جی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا پریمبل کہتا ہے کہ آئین و سنت متصادم کوئی بھی شک جو ہے نہ وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن سکتی ہے نہ وہ پریویل کر سکتی ہے. اب امیونٹی ہے, چاہے وہ ہمارے جو ہے فیلڈ مارشل صاحب کو یا صدر پاکستان, چلے فیلڈ مارشل صاحب کا سینسٹیو ہوتا ہے اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, لیکن ایک سیاسی صدر ہو یا وزیر اعظم ہو, چاہے وہ عارف علوی ہو, آصف علی زرداری صاحب ہو, ان کو کس طرح یہ امیونٹی مل سکتی ہے؟ یہ متصادم نہیں ہے جی اسلام سے, یہ شک جو ڈالی گئی ہے. ٹیکنیکل سوال ہے, یہ پولیٹیکل ایفیلیشن سے ہٹ کے ایز اے جورسٹ بتانا آپ نے. خان صاحب اصل میں یہ جو آپ نے آج کل جو بحث چڑی ہوئی ہے نا, تو ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے جو آٹمن امپائر ہے نا, آٹمن امپائر کے جو یعنی 10-12 جو آخر کے خلیفہ ہے نا, جی جی, اس دور میں 2 جو نا قوتیں بڑی طاقتور ہو گئی. ذرا تھوڑا سا
लाइटर साइड पे आते हैं। एक जो उनके काजी القضاء थे, दूसरी फौज, और जिस सुल्तान ने जरा सा काजी साहब को डिसऑनर किया तो काजी साहब ने उनके खिलाफ फतवा दे दिया और सुल्तान से फारिग हो। ठीक हो गया जी। और इसी तरह जिस सुल्तान ने फौज को राजी नहीं किया, यानी उनकी तनख्वाहें रोकी, तो जनाब वो सुल्तान से फारिग। कहने की बात यह है, देखिए आप, हमारी रियासत भी ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में इस वक्त। मैं पाकिस्तान की रियासत जो है, आप उसकी सिचुएशन को, यहाँ के लोग जो है, मेरा ख्याल है, देखिए जब एक चीफ जस्टिस साहब जो है वो सुओ मोटो और जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर पूरी रियासत को हाईजैक कर लेंगे और बादशाह बन जाएंगे। और मियां साहब की मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं कि असल में हर बंदा यहाँ पर बर्दाश्त नहीं रखता। नहीं, वो आपकी बात से आप डिफर नहीं कर रहे हैं। वो दायरे में नहीं जाना चाह रहा, जी जी, वो बादशाह बनना चाह रहा। बादशाह बनना चाह रहा। अच्छा, अब अगर उसकी बादशाही में कोई खलल आता है या उसके इख्तियारात में कोई खलल आता है, वो कहता है अच्छा मेरा तो ये देन था कि मैं अपने खाला के बेटे के केस में सुन लूंगा और मामे के बेटे का भी केस सुन लूंगा। अच्छा, यहाँ पर जो एक नेगेटिव जुडिशियल हिस्ट्री हमने बनाई है कि उसमें हमारे जजेस का रोल कोई अच्छा रोल नहीं रहा। ठीक है जी, आई डू एग्री, लेकिन मैं तो सिर्फ इम्यूनिटी पे ये एक बात कर रहा हूँ। नहीं, वो देखिए इसमें ये है कि दुनिया के तमाम कॉन्स्टिट्यूशन पे सदर को और वजीर आजम को इम्यूनिटी हासिल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर टेन्योर, ड्यूरिंग द टाइम। अच्छा, और यहाँ तो हमने ये किया कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर टेन्योर हमने सदर पाकिस्तान को घसीटा। और आपको याद होगा कि जनाबे इफ्तिखार चौधरी साहब ने जरदारी साहब के वो स्विस मामलों में जारी किए हुए थे, और फिर उन्होंने किस किस को घर भेज दिया। फिर साकिब निसार साहब का जो पीरियड आप चेक करें, ये असल में पार्लियामेंट की तरफ से एक आई एम सॉरी प्लीज डोंट माइंड इट, लेकिन आप उसको थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं। ये जो सदर को इम्यूनिटी मिली है लाइफ टाइम, मैं उसकी लाइफ टाइम की बात करूँ। जुडिशरी का रोल जो आप बता रहे हैं ऐसे ही था। इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी जो किया कौम ने देखा, लेकिन बाकी जो है मैं किसी की साइड नहीं दे रहा हूँ। लेकिन ये इम्यूनिटी पे मुझे एतराज इसलिए है कि ये मुतसादम है। लाइफ टाइम इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए जी, कि उसके टेन्योर तक जो है, टेन्योर तक टेन्योर इम्यूनिटी जी जो। अच्छा, मेरा सिर्फ नुक्ता ये है कि ये मेरे से एग्री करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के प्रियम्बल में लिखा है कि इस्लाम और सुन्ना से मुतसादम कोई आर्टिकल इस्लाम और हिस्सा नहीं है। सुन्ना के बाद बात हूँ। पहले तो जो आपने रियासत की बात की है, पहले तो रियासत की तशरीह जो है ना, वो पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, बाकी क्या। नहीं, मैंने तो 100 दफा किया है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी अगली जनरेशन को ये नहीं बताया जाता कि रियासत और हुकूमत में फर्क क्या है सर। क्योंकि रियासत का एक टूल है गवर्नमेंट जी, गवर्नमेंट कभी या फिर कोई इदारा कभी रियासत नहीं होता। उससे भी हटके अब तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है ना जी, हमारे लोग कोई इदारा भी रियासत नहीं होता, वो टूल है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हमारी काफी जो है ना, मैं समझता हूँ कि लोगों को इस बात की समझ आ गई रियासत और हुकूमत में फर्क करने लग गए। वरना तो वो जब हुकूमत के खिलाफ निकलते थे तो नुकसान रियासत का कर रहे होते। ठीक है, अब तो वो बात नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ कि रियासत जो है ना, वो एक खास जगह को जो है ना, खास एक अदारे के लिए रियासत का लफ्ज सियासतदान हमारे बदकिस्मती ये है इस्तेमाल करते रहे पीछे। मेरा मतलब वो था। अच्छा, दूसरी बात जो अभी आपने, वो किसी इदारे के लिए भी नहीं होना चाहिए। आपने जो इम्यूनिटी की बात की, डिफाइंड टेरिटरी, ठीक है जी, उसके अंदर रियासत के अवाम बशीदे। अभी इम्यूनिटी की बात की है, सबसे पहले तो देखिए काशिफ भाई, मैं इसमें बिल्कुल जो है ना वो पता नहीं किस तरह से सब लोग लें। 1973 के आइन में आपने कह दिया कि जनाब वहां पे है कि कुरान और हदीस के खिलाफ मुतसादम नहीं हो सकता। अच्छा, अगर आपने कुरान और सुन्नत पे ही जाना है, अंग्रेज का कानून आप लेके चल रहे हैं यहाँ पे,
آئین سارا آپ جو ہے نا وہ اسی پہ ساری انہی شکوں پہ ہے. قرآن اور حدیث کیا ہے؟ وہ دین کی جب تشریح کرتی ہے نا تو دین کیا ہے؟ دین سر مذہب اور دین میں فرق ہم نے کیا نہیں ہے. دین تو جو ہے وہ اپنا غلبہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے, دین جب ہوگا تو وہ یہاں پہ وہی نظام ہوگا جو قرآن ہے. اس کے ہوتے ہوئے اب دوسرا نظام نہیں لا سکتے. آپ کمپلیٹ کر رہے ہیں, میں وہ بات کروں. دوسری بات یہ ہے کہ جب مغلوب ہو جائے دین تو پھر وہ مذہب رہ جاتا. آپ نمازیں پڑھیں, آپ روزے رکھیں, آپ مساجد بنائیں, لیکن آپ کو وہ جو قانون آپ نے جب انگریز کے دور سے آج تک آپ وہی لے کے جا رہے ہیں, تو پہلے تو وہ دین والی بات نکالے نا اس سے کہ دین ہم کیسے دکھا رہے ہیں سر. آپ سہارا لے رہے ہیں نا ہر بندہ. اچھا میری بھی عرض سن لیجئے. آپ بتائیے, میں بات سر جو ہمارا کانسٹیٹیوشن 1973 کا تھا, یہ کہ یوگوسلاویا سے بھی کاپی پیسٹ ان کے کانسٹیٹیوشن سے بھی کیا گیا تھا, لیکن یہ ڈرائیو کیا گیا برٹش کانسٹیٹیوشن سے جو ان ریٹن شیپ میں ہے جی. اور آپ برٹش کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو اس میں کوئی شک آپ کو ایسی میرے خیال میں نہیں نظر آئے گی. رائے صاحب سے بہتر بتا سکتے ہیں, جو کہ اسلامی تعلیمات سے ہٹ کے ہو گئے کہ وہ کرسچنز ہیں, ان کا مذہب ہی یہ ہے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان بھی تو ہے نا. نہیں, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ میں میرا یہی نقطہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے ایک صرف جہاں پہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اس کو اسلام کے نام کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر پاکستان کے اندر آپ نے قرآن اور سنت کی بات کی ہے تو پھر وہ سود والا آج تک آپ لٹکا کے بیٹھے ہوں, جو حکومت آتی ہے اس کو لٹکا کے. وہ تو آج سے 20-25 سال پہلے عدالت کا فیصلہ تھا, اس کو لٹکایا میاں صاحب نے تھا, جس نے بھی. میں یہ بات کر رہا ہوں, باقی تمام کمیٹے میں ذمہ دار ہیں. کہہ رہا ہوں کہ وہ سب کے سب آج تک اس پہ یہ ہے, ہم استعمال کرتے ہیں اسلام کو. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی اگر اس پہ چلنا ہے تو وہ ایک ہی نظام ہے جو ہمارے قائد نے, جو ہمارے لیڈر نے جب پاکستان بنا تھا تو ان سے پوچھا گیا تھا آئین کا, تو انہوں نے کہا 1300 سال پہلے بن چکا قائد. وہ تو صدارتی, ان کا تو ریٹن بھی ہے کہ وہ کہتے تھے صدارتی نظام حکومت ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے وہ اسلام کی بات کرنی ہے تو پھر آپ کو وہاں پہ پورا اسلامی نظام جو ہے, اور یہ جو آج مسائل ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہر دور کے اندر جو ہے نا پارلیمنٹ اپنی بات کرتی ہے, عدلیہ اپنی بات کرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ اپنی بات کرتی ہے. سر آپ نے ایک ایسی ڈیبیٹ چھیڑ دی جو بڑی لمبی ہے, کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ صدارتی لائیں یا پارلیمانی کانسٹیٹیوشن بنائیں, لیکن ہم تو ظاہر ہے کہ دائرہ اسلام کے لیمٹس کے اندر ہی رہیں گے نا. دائرہ اسلام کے اندر آنا ہے تو پھر آپ کو پورا آنا پڑے گا, کیونکہ وہاں پہ اسلام میں تو یہی گنجائش نہیں ہے. میری بات سنیں, یہ 99 سے پہلے امیر المومنین بھی کوئی بننے لگا تھا, ترمیم بھی آ گئی تھی. وہ تو یہاں پہ سب بنیادی جمہوریت بھی دیکھ لی, جدید دیکھ لی, آپ نے اسلام بھی دیکھ لیا. میرا مسئلہ میری سوئی اس پہ اٹکی ہوئی ہے کہ لائف ٹائم امیونٹی, میرے خیال میں لائف ٹائم تو کسی کانسٹیٹیوشن میں مجھے تو نہیں میں نے پڑھی. میرا خیال ہے کہ لائف ٹائم امیونٹی جو ہے اس پہ تو میرا خیال ہے کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. مطلب اگر آپ ثابت کرنا بھی چاہیں, چاہے قانوناً ثابت کرنا چاہیں, انسانی حیثیت سے ثابت, اخلاقاً ثابت اور اسلامی اقدار کے مطابق, تو لائف ٹائم امیونٹی کسی کو مل نہیں سکتی. اب پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا بات ہے. amendment has given them. That is what. مجھے بتائیے کہ سپوز میاں صاحب کو پریزیڈنٹ بنا دیں, ان کا ٹینیور ختم ہو گیا اور یہ بعد میں کوئی قتل کر دیتے ہیں, تو پھر بھی امیونٹی ان کو. یہ ایک عجیب, یعنی عجیب سی بات ہے, یہ تو ایک جوک لگتا ہے. اچھا یہ اس کے ساتھ یہ بتا دیجئے, ان ترامیم کے نتیجے میں عام آدمی کو انصاف ملے گا یا یہ اشرافیہ کی ترمیم ہے, اور کیا حکومت کو لوئر جوڈیشری جس میں آپ ہم سب دیکھتے ہیں کہ یہ وکلا تو زیادہ مطلب اس چیز کے گواہ ہے کہ وہاں بہت برا حال ہے, عوام کا بھی برا حال ہے, ان کے اندر جو ہے ترمیم نہیں کرنی چاہیے تھی. اصل میں یہی بڑی خوبصورت بات ہے یہ کہ اصل جس چیز کی ضرورت ہے, یعنی آپ گائے بگائے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو آپ کرنا چاہیں, جو ترمیم پاس کرنا چاہیں, چاہے اس کی لاجک بنے یا نہ بنے, کر لیتے ہیں. تو جو بیچارہ عام آدمی ہے جس کو ہم ابھی ریاست کا بنیاد کہہ رہے ہیں, جس ریاست جس کی مطلب ریاست جس کی ہے, ریاست تشکیل نہیں ہوتی جی, لیکن اس کے حقوق کا, اس کے لیے وہ مسائل میں گھرا ہوا ہے, اور اس کے لیے کوئی بات کرنے والا نہیں کہ اس کو انصاف ملے اور آسانی سے ملے. اور کیوں نہیں ہونا چاہیے, یہ تو سب سے زیادہ پرائرٹی ہونی چاہیے. رائے صاحب بڑی اچھی یہ بات انہوں نے بھی کی. رائٹ جی, صفدر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل جی آ رہی ہے.
مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو 2 سپریم کورٹ کے ججز نے استعفیٰ دے دیا اور انہوں نے بیانات دیے، تو آپ کا اس کے اوپر ٹیک کیا ہے؟ اور کیا میں آپ سے 2 پورشن اس کے بنا دیتے ہیں اس کا کہ لوئر جو کورٹس ہیں پورے پاکستان میں، آپ کے پی کے میں بھی، پنجاب میں، سندھ میں، ہر جگہ پر، وہاں پر عوام کو جو ہے انصاف حاصل کرنے کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں، تو وہاں بہت برا حال ہے. تو ایسی ترامیم کیوں نہیں لاتی حکومتیں کہ جس سے عام عوام کو فائدہ پہنچ سکے؟ دیکھیے کاشف بھائی، ایک تو جو 2 ججز ریسپیکٹڈ ججز نے استعفیٰ دے دیا، تو اس سے کم از کم یہ تو محسوس ہوا کہ ہمارے قوم میں اب بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو حق کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. کیونکہ یہ تو جوڈیشری کے بالکل جوڈیشری کو دفن کر دیا گیا ہے، انصاف کو دفن کر دیا گیا ہے. نہیں، جسٹس اینڈ لا کمیشن کے جو چیئرمین ہیں مخدوم علی خان، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. جی، جسٹس اینڈ لا کمیشن کے جو چیئرمین تھے مخدوم علی خان، سابق اٹارنی جنرل، انہوں نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. میرے خیال میں بہت زیادہ لوگوں کو دینے چاہیے، کیونکہ اب اس ملک میں عدالت میں انصاف ناپید ہے. ناممکن ہے کہ عدالت سے اب انصاف مل جائے. اور یہ خصوصاً یہ جو ٹرائنگل بنا رہے ہیں یہ فارم 47 کی حکومت، یہ جو ٹرائنگل بنا رہے ہیں کہ ایک طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کر دیا گیا ہے تاحیات چیزیں دے کے، دوسری طرف سے عدالتوں کو بھی کنٹرول کر دیا گیا ہے، اور پارلیمنٹ میں یہ خود بیٹھے ہیں. تو اس ملک میں یہ ٹرائنگل جب تک چلے گا تو ان کی مرضی سے یہ ملک چلے گا. یہ نہ کوئی ادارہ انصاف کر سکے گا، نہ کوئی میرٹ پہ فیصلے ہو سکیں گے. ابھی جتنے بھی یہ 27ویں ترمیم ہے، یہ تو بیسکلی ایک سپر لا انہوں نے بنا دیا. یہ سپر لا ہے جو صرف ان کو پروٹیکشن دے گا، اور ہر طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. عدالتوں میں اس طرح نہیں ہوتا. عدالت انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے تاکہ لوگ اعتماد کے ساتھ عدالتوں میں جا سکے. تو افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، شرم کی بات بھی ہے. صفدر یوسف زئی صاحب، آپ کی جماعت نے پروٹیسٹ کا اعلان کیا ہے، اور محمود اچکزئی صاحب جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، رانا ناصر عباس صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو کیا پروٹیسٹ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو ججز نے استعفیٰ دیا، یہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے ٹرک کے اوپر؟ ان کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، ہونے تو چاہیے، اور سول سوسائٹی کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے. جو لوگ اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں اور جو عدالتوں کی بالادستی چاہتے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ نکلے. اور احتجاج تو اس لیے کرنا چاہیے کہ کم از کم یہ تو پتہ چلے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ قوم کے مفاد میں نہیں ہے، اور قوم اس پہ شدید مایوس ہے. بس ایک چھوٹا سا کمنٹ دے دیجئے، امیونٹی جو صدر پاکستان کو ملی ہے لائف ٹائم، اس پہ کمنٹ دے دیجئے بس. دیکھیں یہ تو میں آج سرچ کر رہا تھا گوگل پہ اور چیزوں پہ کہ دنیا میں کوئی اور ملک ہے جہاں پر انہوں نے تاحیات استثناء دیا ہو اپنے وزیر اعظم کو یا صدر کو یا آرمی چیف کو یا کسی اور ادارے کو سربراہ کو. تو دنیا میں کہیں اس طرح نہیں ہے. چلو پھر ہم آئے گئے، دیٹ کریڈٹ گوز ٹو پاکستان کہ نمبر 1 پہ تو ہم آ گئے نا جی. اب آپ دوبارہ سرچ کریں گے تو ہمارا نام آئے گا ادھر. اس مین کا نام آنا چاہیے، اور یہ بھی آنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس لائسنس تھا کہ آپ جو بھی جرم کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، کیونکہ آپ سے ملک الموت کے علاوہ کوئی پوچھنے والا نہیں. ہاں، میرے ساتھ ہی رہیے گا. میں ذرا بھائی صاحب مختصر جواب، ذرا ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا ہے، 2-3 کوسچنز ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ لوئر کورٹس جو ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ تو ظاہر ہے روز ان کو آپ ڈیل بھی کرتے ہیں، ان کے اندر امینڈمنٹس کر کے ان میں بہتری لانی چاہیے حکومت کو، کیونکہ یہ ان کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے عام عوام پہ پڑے گا ان کی بہتری کا. نہیں، اس بات میں تو میرا خیال ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دیکھیں لوور کورٹس میں جو ہے مختلف معاملات پہ غور و خوض ہونا چاہیے تاکہ عام پبلک کو
ریلیف بھی ملے اور عام پبلک جو ہے وہ اس کو انصاف ملے. کیونکہ کورٹس میں بھی پریشر زیادہ ہے. لیکن کورٹس پہ دیکھیں جی پریشر بھی زیادہ ہے, پھر پریمسز کا ایشو ہے, پھر ابھی تک ہمارے یہاں پر ملٹی سٹوری پلازا نہیں بنائے جا رہے کہ بھئی, لیکن ایسا کیمرے بھی لگے ہیں لیکن باقی معاملہ چلتے رہتے ہیں. نہیں دیکھیں میری بات مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کئی ایشوز ہیں, جیسے اس قدر پارکنگ کا ایشو ہوتا ہے کورٹس میں, اور یہ معمولی ایشو ہے, یعنی اگر 50 منزل یا 20 منزل آپ پارکنگ پلازا بنا دیں 4 5 6, تو میرا خیال پوری مال روڈ کی ٹریفک اپنا جو پارکنگ ہے اس میں آ جائے. لیکن ادھر توجہ کم ہے. دیکھیے جیسے ابھی آپ نے بات ہو رہی تھی بھائی آپ سولر سسٹم سستا کریں, آپ پیٹرول سستا کریں, آپ لوگوں کی مہنگائی سستی کریں. اچھا اس کا بھی ایک مختصر سا جواب دے دیجئے, کیونکہ ہم کافی سالوں سے دیکھ رہے ہیں, اگر میں 3 سال کہوں گا تو وہ کوسچن جو ہے اسپیسیفک ہو جائے گا, کہ عوام کے حقیقی مسائل کے حل کے لیے کوئی یعنی ترمیم جو ہے کیوں نہیں لا جاتی تماموں کا معاملہ. آپ رویہ دیکھ لیں نا, یعنی وہ لوگ جو سپوز پاور میں بھی رہتی ہے, اور دیکھیں ایم این اے ایم پی اے بھی ہے پی ٹی آئی کے, وہ مارچ وائے پروٹیسٹ کے اور کوئی بات نہیں کرتے. رائٹ, معاملہ یہ ہے بھائی آپ اپنا تو رول ادا کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پرو پیپل ہیں تو آپ لوگوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں, اور جو بھی وہاں پر گورنمنٹ پارٹی بیٹھی ہے اگر وہ یہ بات کلیم کرتی ہے کہ وہ لوگوں کے خیر خواہ ہیں, تو بھئی خیر خواہی کے لیے کوئی اچھا ماحول بھی تو پیدا کرے. لیکن ہو یہ رہا ہے ماں سوائے ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنے اور کرسچن کرنے کے, دم مسکردر کر دیں گے, ہم فلاں کر دیں گے, اور ہر روز ایک تھریٹ اور طریقے چلتی, جو اچھی بات. ڈاکٹر صاحب آپ دریا کو کوزے میں بند کر دیجئے گا. اپوزیشن کا ترمیم کو مسترد کر کے احتجاج کا اعلان ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ بحالی طرز کی کوئی تحریک چل سکتی ہے؟ اور دوسرا اس کا پورشن لے لیجئے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان میں جمہوریت کا کیا مستقبل ہے؟ پہلی بات کا تو یہ جواب ہے کہ پاسبلٹی از دیر کہ اس طرح کی اس لیول کی کوئی تحریک چلے, کیونکہ اس میں جو ڈائریکٹ بات آ رہی ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, وہ عدلیہ کی, ظاہر ہے عدلیہ کی اسٹیٹس, اس کی آزادی, اس کا جو رول ہے اس کی بات آ رہی ہے. اور اس کے دوران میں بہرحال یہ کوشش کرنی چاہیے, جو آپ نے جمہوریت کی بات کی, کہ جمہوریت کا پہیہ جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں نہیں آنا چاہیے, کہ جمہوریت جو ہے وہ اپنے رستے پہ چلنے کی کوشش کرتی ہے. میں نے ڈیلیبریٹلی سویلین سپرمیسی کی بات نہیں کی ہے. سویلین سپرمیسی تو ظاہر ہے کہ دیکھیں نا, وہ تھی نہیں, وہ تو اور دیکھیں یہ سویلین سپرمیسی کا ہی حل نکالا جا رہا ہے کہ یہاں پر کچھ حکومتیں کوشش کر رہی ہیں کہ ہر صورت میں یہاں پر یا مارشل لگ جائے, یہاں پر ٹائم کام ہے. آپ سے سویلین سپرمیسی اور جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس پہ نیکسٹ پروگرام میں ڈیٹیل بات کریں گے. بالکل بات کریں گے. جی یہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کو کچھ تحریک چلتی نظر آ رہی ہے عدلیہ بحالی ٹائپ, اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان میں جمہوریت کا کیا مستقبل؟ جمہوریت کا جیسے آپ نے پہلے بات کی ہے, جمہور تو کہیں ہے نہیں, جمہور کا تو ذکر کبھی کہیں کسی نے بھی نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی, جو آپ نے پہلے سوال کیا ڈاکٹر صاحب سے, وہ تھا کہ بھئی کوئی عوام کے لیے کوئی ایسی ترمیم جو ہے نا, عوام کے لیے ترمیم تبھی آئے گی جب یہ سیاسی ایلیٹ جنہوں نے اصل میں ملک کو چلانا ہے, جب تک یہ اکٹھے ہو کے ایک جگہ پہ نہیں آتے, یہ ایک دوسرے پیج کی طرف جانے کی بجائے یہ خود ایک پیج پہ آ جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا, اور خاص طور پہ یہاں پہ ان کو پورا ایک تو ٹائم ملے, اور یہ بار بار کی جو حکومتوں کا جانا, وزیر اعظم کا جانا, یہ سارا ایک ایسا اب آپ جو عوام کا جو چوزن ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ بھی ٹری ہونے چاہیے. وہ تو میں کہتا ہوں کہ وہ سب کو پتا ہے, بار بار یہ ہوا ہے, لیکن کبھی کسی نے جو آ جاتا ہے اقتدار میں وہ یہ نہیں سوچتا کہ اب میں اگلے کے لیے جو ہے نا کوئی ایسا راستہ چھوڑوں کہ جو ہے نا وہ سمجھتا کہ نہیں اب چونکہ میں ہوں اور میں اس کے بعد صرف میں ہی ہوں,
تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ یہ نہیں سوچتے، عوام کا تبھی ہوگا جب آپ مل کے سب اکٹھے ہو کے کام کریں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ایک دوسرے کی جو ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں. یوسف زئی صاحب، آخری ہمارے پاس 2-4 منٹ ہیں. کیا اپوزیشن نے مسترد تو کر دیا، کیا عدلیہ بحالی کی طرز کی کوئی تحریک چلنے کے امکانات ہیں؟ یہ بتا دیجئے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان میں جمہوریت کا کیا مستقبل ہے؟ کیونکہ جو اس وقت پارٹی ہیں جو آپ کی اپوزیشن ہے وہ الزام آپ پر لگاتے ہیں کہ آپ پروٹیسٹ کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے، جب قومی اسمبلی میں ووٹ اپوزیشن کا ڈالنے کا ہوتا ہے بائیکاٹ کر دیتے ہیں. اور یہ بھی بتا دیجئے کہ اس ترمیم کے بعد نون لیگ اور پی 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 سیاسی اعتبار سے کہاں کھڑی ہیں؟ دیکھیں کہیں بڑی ایک تو یہ کہ پورے پاکستان کو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے. یہ کسی ایک پارٹی کا یا کسی ایک آرگنائزیشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کے مسئلہ ہے. سب کو چاہیے کہ اس طرح کا جو اس سے بڑا ایک تحریک ہونا چاہیے، بالکل انصاف کے اصولوں کے مطابق آزاد کرنا چاہیے، تاکہ اس میں پارلیمنٹ کا یا کسی بھی طاقتور کا کوئی بھی انفلوئنس نہ ہو، تاکہ لوگوں کو انصاف ملے. اور یہ تب ملے گا جب ججز میرٹ پہ آئیں گے. اب تو ججز کمپرومائز آئیں گے، وہ لوگ آئیں گے جو من پسند ہوں گے ان کے. تو ایک تحریک بہت ضروری ہے. جمہوریت کا مستقبل کو دیکھ رہے ہیں؟ جی مجھے یہ بتا دیجئے اس آئینی ترمیم کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی سیاسی اعتبار سے، آپ سمجھ رہے ہیں سیاسی اعتبار سے کہاں کھڑی ہیں؟ دیکھیں یہ ایکچولی یہ تو سب کچھ کر رہے ہیں کہ ایک ٹرائنگل بن جائے اور اس ٹرائنگل میں ان کو 100% پروٹیکشن ملے. انہوں نے اپنے آپ کو عدالتوں کے ذریعے بھی پروٹیکٹ کر لیا کیونکہ انہوں نے عدالتیں بھی اپنے نیچے کر دی. دوسری طرف سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک طریقے سے کنٹرول کر دیا، ان کے ساتھ اس طرح ملے ہوئے ہیں. سیکنڈلی ان تمام باتیں جو آپ کر رہے ہیں اس میں سے جمہور کہاں گیا، عوام کہاں گئے؟ جی ان کے کتاب میں عوام نہیں ہے، ان کے کتاب میں عوام نامی چیز ہی نہیں ہے. سیکنڈلی انہوں نے یہ قسم کہی ہے کہ ہم نے یہ پروف کرنا ہے ساری دنیا کو کہ ڈیموکریسی از ناٹ فار دا پیپل اور ناٹ بائی دا پیپل. یہ انہوں نے ثابت کرنا ہے دنیا کو کہ آپ غلط تھے. ہم ڈیموکریسی یہاں کی پاکستان کی فارم 47 کی اور پھر اس کا حل کیا ہے مجھے بتائیے نا جی. ریاست کو آگے بھی چلنا چاہیے، اس وقت ہم سٹک ہوئے ہیں، اکانومی باٹم پہ لگی ہے، اس کا حل بھی ایک جملے میں بتا دیجئے. اس کا حل یہ ہے کہ عدالتوں کو آزاد کر کے تمام پارٹیوں کو ایک جیسا ماحول دے دے، پراپر الیکشن کر لے، ہمارا جو مینڈیٹ چھینا گئے ہے وہ دے دے اور پارلیمنٹ میں لوگوں کے الیکٹڈ لوگوں کو لے آئیں. رائٹ. ڈاکٹر صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ اس کو کہ اس ترمیم کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ظاہر ہے کہ ایک لیگیسی بھٹو کی تھی اس کو تو لوز کر دیا پیپلز پارٹی نے، جو وہ کلیم کرتے تھے کہ ہم فاؤنڈر ہیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے. ان ترمیم کے بعد میرے خیال میں ان کے جو پبلک اوپینین ہے ان کے بارے میں انٹائرلی ڈفرینٹ ہو گئی ہے. سیاسی اعتبار سے کہاں کھڑے نظر آ رہے ہیں؟ سیاسی اعتبار سے بڑا نیوٹرل الیکشن ہو رہا ہے، جس کا ووٹ پڑے گا کسی بھی پارٹی کو اس کو ملے گا، تو پھر یہ سیاسی اعتبار سے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر بالکل ایک سیاسی طالب علم کے طور پہ دیکھا جائے تو یہ ان کے سیاسی جو بیک گراؤنڈ اور ان کی جو اپنے اپنے انداز میں سٹرگل رہی ہے یہ سب اس کے اگینسٹ ہے، اور اس سے ڈیفینیٹلی وہ لوز کریں گے. لوگوں کی اوپینین بھی، ووٹ بھی، پولیٹیکلی بالکل لوز کریں اگر کبھی الیکشن ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں تو سمجھ رہا ہوں جی یہ اتنی خوبصورت باتیں جو ابھی ہمارے دوست نے کی ہیں، یہ اپوزیشن میں جو بھی ہوتا ہے وہ اتنی ہی خوبصورت کرتا ہے باتیں، لیکن جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو اس کو نہ وہ ووٹ کو عزت دینے والے نظر آتے ہیں، نہ ان کو وہ جو جنہوں نے پھانسیاں لی ہیں وہ نظر آتے ہیں. سب آپ کی پارٹی تو ہمیشہ اقتدار میں رہتی ہے. میں تو ہم تو اب دیکھیں کہ لے کے چلنے والے ہیں، ہمارا تو لیڈر بھی لے کے چلنے والا ہے. میں تو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر پولیٹیکلی کہاں کھڑی ہیں دونوں پارٹی؟ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایفرٹ ہو گیا نا 26 کی، یہ بھی جمہوریت کو بچانے کے لیے ہو رہی. رائٹ. اور لگتا یہ ہے کہ وہ تمام ڈیموکریٹک فورسز جو کہ بڑی ایکسپیرینسڈ ہے
وہ کوشش کر دی ہے کہ پارلیمنٹ بھی بچ جائے, جمہوریت بھی بچ جائے, اور اس ملک میں یہ اور سیاستدانوں کے اور مفادات بھی بچ جائیں, یہ نہیں, بھی کہہ یہ نہیں, اس کی سول گورنمنٹ چلتی رہے. رائٹ, تھینک یو ویری مچ. اور یہ ٹائم ختم ہو گیا. سول گورنمنٹ جو ہے ڈیویٹ نہ ہو. رائٹ, تھینک یو ویری مچ جی, آپ تینوں دوستوں کا اور پی ٹی آئی کے مہمان جو ہم نے جنہوں لیٹ جوائن کیا ان کا شکریہ. ابھی بس آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. ہم نے ایکڈیمک جو باتیں ہیں آج ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کی. ٹائم کی جو کمی ہے وہ آڑے آ گئی, کیونکہ یہ ٹاپکس ایسے ہیں کہ جتنا آپ ان کو ڈسکس کرتے جائیں تو بہت ساری نئی جو ہے جو ہوتے ہیں ان کی نکلتی آتی ہیں اور لوگوں کے لیے اویئرنیس اس میں آ جاتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.